सर मैं वेट कर लूँगा, कोई मसला नहीं। मेरा तो रंग भी ख़राब होता है, नईम भाई का होता है। वहाँ तो ये इश्यूज़ ही नहीं है। हकीकत बात है। हाँ, हकीकत इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। उन्होंने आपकी तरफ देखा है कि आप मेरे ऊपर जो है वो ज्यादती करेंगे, मुझे काला समझ रहे हैं। नहीं, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान साहब की जो टॉक्स के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी है, सेंसरशिप है, अखबारात में भी हम देखते हैं और आपके चैनल्स पे भी हमें इस बात का इदराक है कि आपकी स्टोरीज़ जाती हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पे उसको उस तरह से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और इस के ख़िलाफ़ जो है हम मीडिया से जो मालिकान हैं उनसे हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं और एहतजाज भी करते हैं कि ये अवाम का हक़ है कि अपने वो जो महबूब सियासी रहनुमा की जेल से होने वाली जो गुफ्तगू है उसको सुन पाएँ। आज हमारा जो आपके सामने आने की एक वजह ये भी है क्योंकि वो पाबंदियों का शिकार कर दी गई, तो आज फिर मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपके साथ वो बात करूं जो कि खान साहब ने अंदर भी की है, तो आपके साथ वो शेयर करूं। आज रिपोर्टर्स के साथ खान साहब ने बात की 2 पिछली तारीख़ों के ऊपर, क्योंकि समाअत बहुत मुख्तसर थी, लिहाजा वहाँ पे सैर असल बात भी नहीं हो सकी। और खान साहब ने ये कहा कि उनको ये नहीं मालूम था कि वहाँ पे मीडिया आया है, क्योंकि वो इतनी जल्दी में समाअत हुई और ख़त्म हो गई। आज मीडिया से बात करते हुए वहाँ पे खान साहब ने जो कहा है उसमें सबसे पहले बात तो उन्होंने ये कहा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और जो उनके साथ हुआ, जो इंतज़ार पंजोथा की गुमशुदगी है, जो हमारे वर्कर्स के साथ हुआ है, उसके लिए सलमान अकरम राय साहब को ये हदायत जो है ऑलरेडी जारी है कि सुप्रीम कोर्ट में वो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में ये तमाम चीज़ें जजेस के सामने रखें कि जो ये कानून की, आइन की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, अवाम के बुनियादी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, इसको जो है वो अदालत सामने रखे और अदालत जो है इस पे ऊपर नोटिस ले, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ अदालत है और हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है जजिस के से कि वो अवाम के इस मामले के ऊपर जो है जो उनके साथ जुल्म सितम हुआ, जो उनके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई, इस पर वो नोटिस लेंगे। इसके साथ साथ खान साहब ने चाइना पे और जो इस वक्त फ्यूड हुआ है उस पर उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार एक नालायक आदमी हैं और उनको ये बाजवा साहब की टीम है जो कि लाई गई है, और ये उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज़ में इस बात की जो है वो निशानदेही भी की और इसको सेकंड किया कि बाजवा साहब ने ये टीम लाए और ये नालायकों की टीम पाकिस्तान में जब से आई है तो पाकिस्तान को फ़ौरन महाज पे आइसोलेशन में रखा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने जब तालिबान में हमारी फ्रेंडली हुकूमत आई, पहले जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान की दोस्त हुकूमत नहीं थी, तो उसके बावजूद वो कभी अफ़गानिस्तान नहीं गए और ये जो पाकिस्तान की आइसोलेशन है ये वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी चाइनीज़ के साथ जो उन्होंने ये मामला रिसेंटली हुआ है, उन्होंने कहा कि ये इनसे इनकॉम्पिटेंट जो गवर्नमेंट है उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी कि चाइना जैसे जो अजीम दोस्त है उसको भी ये मामला दुरुस्त नहीं कर रहे और ये जिस तरह से उनको हैंडल कर रहे हैं, इस पर खान साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। इसके साथ साथ खान साहब ने अपने उस अज़म का दोबारा जो है उसको दोहराया कि जो हकीकी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी यानी रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, डेमोक्रेसी, इनके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे साथ इन्होंने सलूक रवा रखा वो उनको ब्रेक करने की कोशिश थी, लेकिन वो ब्रेक नहीं हुए और ना ही वो ब्रेक होंगे। वो अनडेटेड हैं और इस अपना रिजॉल्व जो है, जो अपनी कमिटमेंट है उनकी इनके साथ, वो बिल्कुल जारी रहेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज का जो तरीक़ाकार है वो जो है उसको जारी और सारी रखेगी। हम ये आइनी तरमीम बिल्कुल नहीं मानते। उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम मुल्क में निज़ाम इंसाफ पे हमला है, लोगों के बुनियादी हकूक़ पे हमला है, लिहाजा इसको तस्लीम करने का जो है कोई जवाज़ नहीं पैदा होता। उसके साथ साथ आज खान साहब ने इंतज़ार पंजोथा साहब की गुमशुदगी के बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि इतने दिन गुजर गए हैं, वो फोकल पर्सन थे और वो लीगल मैटर्स को वही देखते थे और उनकी एब्सेंस में लीगल टीम जो है उसको जो नई लीगल टीम, क्योंकि आज तोशा खाना जो 2 केस है उसमें चार्ज फ्रेमिंग के लिए रखा गया था, जिसमें हमने एप्लीकेशन दी कि ये तो केस ही नहीं है, तो ये मेरिटलेस केस है, इस पे चार्ज फ्रेम करने से पहले जो है चार्ज फ्रेम ही नहीं किया जा सकता, इसके मेरिट पूरे नहीं हैं। लिहाजा वो ट्यूसडे को चली गई है, उसकी समाअत आज जो है वो फ़र्द जुर्म नहीं लगाई जा सकी और आज बीबी साहब भी पेश हुई और खान साहब भी पेश हुए
اور میڈیا سے ان کی جو ٹاکس تھی. ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات واضح کرتا چلوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ کہا گیا شاید کچھ بیرونی ممالک سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ خان صاحب سے ملنے آئے تھے. تو اس کی وضاحت میں کر دوں کہ یہاں پہ جو فورن کونسلر ہوتے ہیں, فورن جو سٹیزن ہیں, وہ جب گرفتار ہوتے ہیں تو ان کو اپنے کونسلر ایکسیس دی جاتی ہے ہر ایمبیسی کی. تو یہاں پہ آئے روز جو ہے کوئی نہ کوئی ایمبیسی کی گاڑی آتی ہے اور اپنے لوگوں سے, شہریوں سے ملتی ہے. کوئی بھی ایمبیسی کی گاڑی آتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر صرف وہ خان صاحب سے ملاقات کریں. ان کی نہ ملاقات کسی سے ہوئی ہے نہ ہی ضرورت ہے, کیونکہ وہ جو ایمبیسی کے جو کونسلر ایکسیس ہوتی ہے وہ صرف اپنے جو لوگ ہیں, جو سٹیزنس ہیں, ان کی حد تک ہوتی ہے اور انہی کے لیے ہوتی ہے, اور اس میں کسی قسم کا کوئی ڈیل کا شائبہ جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ہونا چاہیے. یہ بات آج میں آپ کو بالکل کلیریفائی کروں. اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے اوپر جو خان صاحب نے کہا ہے کہ معیشت پہ جو ایک ان کی پھر انکمپیٹنسی سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے جب سے یہ آئے ہیں, پی ڈی ایم حکومت جب آئی, جب باجوہ صاحب نے ہمارا چلتا ہوا ملک جو ہے ان کے حوالے کیا اور انہوں نے اس پہ بربادی اتار دی. آج جو اتنا زیادہ ڈیفیسٹ آ رہا ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام کے اہداف بھی نہیں مل رہے ہیں, اور وہ جو ہیں ان کو اچیو کرنے میں بھی ٹیکس کلیکشن میں پرابلم آ رہا ہے. تو ان کی نااہلیت ہے, اور یہ نااہل حکومت جب تک جو ہے مسلط رہے گی تب تک جو ہے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. پاکستان صرف رول آف لا, ڈیموکریسی اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے تحت آئے گا. خان صاحب یہ بارہا بات کر چکے ہیں کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوئے گا فورن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, اور فورن انویسٹمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ رول آف لا ہو. اب بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو خان صاحب کی آج کی گفتگو ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آل اینڈ سینڈری ہمارے ورکرز بھی ہیں ان کے سامنے یہ پیغام پہنچے. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کو پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ملنے دیا گیا, ان اسپائٹ آف دیٹ کہ جو ہائی کورٹ نے اس رول کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ ایفیڈیوٹ دیجیے کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے. خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر وہ میرے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کریں گے تو ہم کیا ایک دوسرے کا موسم کا حال تو پوچھیں گے نہیں. تو ظاہر ہے میں چیئرمین ہوں اور یہ لوگ اگر آتے ہیں میرے سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر یہی گفتگو جو ہے وہ میرے ساتھ کریں گے. اس کے علاوہ کیا گفتگو ہو سکتی ہے. اور یہ مسلسل چھٹا 8واں ہفتہ ہے, بلکہ ایک مہینہ یہ اور پہلے کہ ان کی میٹنگز نہیں ہونے جا رہی, اور اس پہ انہوں نے ہدایت کی ہے لیگل ٹیم جو ہے وہ نیکسٹ ویک میں جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہیں ان کی بچوں سے بات نہیں کرائی گئی, ان کا یہ ملاقات نہیں کرائی گئی, لائرس کا ایکسیس ڈراپ کی گئی, جو ان کی جیل فیسلٹیز ہیں. اخبارات کا انہوں نے اسپیشلی ذکر کیا کہ اخبارات ان تک نہیں پہنچائے جاتے جو وہ چاہتے ہیں. وہ اخبارات اور ٹی وی کے جو چینل ہیں 2 چینل جو ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے, صرف پی ٹی وی ان کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بذات خود ایک سزا ہے, تو پی ٹی وی تو وہ دیکھتے نہیں ہیں. تو انڈیپینڈنٹ چینل سب کے ایکسیس جو ہے وہ روکی گئی ہے, اور جیل مینول کی شدید خلاف ورزی ہو رہی ہے, سرحد خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور آج اس کے ساتھ ساتھ آخر میں امتیاز پنجوتا صاحب کی ہمیں شدت سے انتظار ہے. میں اٹارنی جنرل صاحب کو آپ کے توسط سے مخاطب کر کے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سر آپ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی کراس ہو گئی ہے. مجھے آپ سے یہ استدعا کرنی پڑی ہے, میڈیا کے تھرو کرنی پڑی ہے کہ آپ انتظار پنجوتا صاحب کی بازیابی کے لیے جو وعدہ آپ نے کیا اس کو جو ہے وہ نبھائیں, اور ہمیں ہمارے بھائی تک جو ہے ایکسیس دی جائے. اور اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہیں تو اب بہت ہو گیا, تقریباً 4 ہفتے ہونے والے ہیں, ان کا کوئی ویئر اباؤٹ کا پتہ نہیں ہے. انتظار صاحب کی ویئر اباؤٹس کے بارے میں ان کی فیملی, ان کے بچے, ان کے والدین, ان کے بھائی, ہم دوست سارے بہت پریشان ہیں. اور ہم یہ گورنمنٹ سے, اس ریاست سے امید نہ ہونے کے باوجود ہم یہ درخواست ضرور کرتے ہیں کہ انتظار پنجوتا کی رہائی کے لیے کریں. اور بار کونسلوں اور بار ایسوسیشنز کو میں بالکل یہ ملتمس ہوں کہ آپ اپنا رول ادا کریں. اس طرح سے چپ رہے تو دن دہاڑے دارالحکومتوں سے وکیلوں کا اغوا ہونا اور پھر ان کا جبری گمشدہ کر دینا, ان کو جبری گمشدگی کا شکار کر دینا, یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے, اور اس میں ہر کوئی اپنا رول ادا کرے. نعیم صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج اگر بات کی جائے سماعت کے حوالے سے تو پہلے تو آپ سے گزارش کریں کہ میرے ساتھ علی اعجاز بھٹر صاحب کھڑے ہیں, نادیہ کھڑی ہیں, اور ہمارے ورکرز کھڑے ہیں. نہ وکلاء کو ایکسیس ہے. فیصل چوہدری صاحب بھی انہوں نے جانے اس لیے دیا کیونکہ یہ دوبارہ ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کی. ہم بھی انشاءاللہ تعالی منڈے کو جا رہے ہیں تو انہیں عدالت کی درخواست دیں گے, کیونکہ عدالت کے حکم کے باوجود کہ وکلاء
جا سکتے ہیں, خان صاحب کے کونسلز جا سکتے ہیں, خان صاحب کے کونسلز کے ساتھ جو بھی ان کا وکیل ہوگا وہ ایک 3 وکلاء کو بھی ساتھ لے کر جا سکتا ہے, یعنی ایسوسیٹس کو. تو ہمیں اجازت نہیں دی گئی. صبح سے لے کر اب تک ہم یہاں پر کھڑے ہیں. ہم جانا چاہتے تھے, صرف اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے خان صاحب کا موقف جو ہے وہ باہر روکا جائے. فیصل صاحب نے بات کی, اس کے اوپر بھی انہوں نے روک لیا, پھر یہ عدالت میں گئے اور اس طریقے سے آئی, اور اب یہ دوبارہ یعنی کہ کنٹمپٹ کی وجہ سے ان کو ایکسیس دی گئی ہے. ہمیں بھی اسی وجہ سے ایکسیس نہیں دی جا رہی کہ ہم دوبارہ وہ جائیں کنٹمپٹ میں, دوبارہ وہ سارا پروسیس کریں اور پھر جا کر وہ ایکسیس کی طرف بڑھیں گے, اور پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع کے اوپر دوبارہ جو ہے وہ پابندی لگا دی جاتی ہے. صحافی جاتے ہیں دوست ہمارے, میں ان کو تو بلیم نہیں کرتا, ڈیفینیٹلی جو ان کے چینلز والے ہیں جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے فیصل بھائی نے, دیکھیں ان کو چاہیے کہ ایک پالیسی بنائیں, یا تو یہ کہہ دیں جیل اتھارٹیز کو کہ جی ہم نے نہیں جانا, بائک آؤٹ کرنا ہے. اگر آپ اندر جاتے ہیں تو پھر خان صاحب کا موقف جو ہے وہ باہر آنا چاہیے, خان صاحب کی ایک ایک بات باہر آنی چاہیے. آپ تمام لوگوں کو ٹویٹ کرنے چاہیے. مسلم امہ کے لیڈر ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں, آپ ان کی آواز کے اوپر, ان کے میسج کے اوپر کیسے پابندی لگا سکتے ہیں؟ نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ آج توشہ خانہ کیس کی جو سماعت تھی, توشہ خانہ کیس کے اندر اگر بات کی جائے تو یہ توشہ خانہ کیس پہلا نہیں ہے, یہ دوسرا بھی نہیں ہے, یہ تیسرا بھی نہیں ہے, یہ چوتھا کیس ہے. نیب کا یہ پارٹ 2 ہے اور اوورآل یہ چوتھا کیس ہے. قانون یہ ہے کہ اگر ایک جرم ہوگا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جرم ہوئے ہی کوئی نہیں ہے, جرم ہوگا تو اس کے اوپر ایک کارروائی ہوگی, ایک کیس ہوگا. چوتھا یہ کیس بنایا گیا ہے, اور پھر ہنگامی بنیادوں کے اوپر چاہے القادر ٹرسٹ کیس ہو یا توشہ خانہ کیس ہو, ہر روز سماعت کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا کل بھی سماعت تھی, پرسوں بھی تھی, اب درمیان میں صرف سنڈے کی چھٹی آئی ہے. سنڈے کے بعد اب پھر منڈے کے لیے القادر لگا ہوا ہے, اور اس توشہ خانہ کو منگل پر لے کر چلے گئے, یعنی 5 تاریخ کو. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہو رہی ہیں. وہاں پر اعظم سواتی صاحب کی آج بیلز لگی ہوئی تھیں, ان کیسز کے اندر نہ پراسیکیوشن ہے, نہ ان کے پاس ریکارڈ ہے. جہاں پر کوئی بیل یا خان صاحب کی بیل کا معاملہ ہو, یا بی بی صاحبہ کی بیل کا معاملہ ہو, یا خان صاحب کے کسی سیاسی رہنما یا ورکر کا معاملہ ہو, وہاں پر ریکارڈ پیش نہیں کی جاتے, وہاں پر وکیل بھاگ جاتے ہیں, وہاں پر پراسیکیوٹر اویلیبل نہیں ہوتے, اور جہاں پر سزائیں دینی ہو پھر پراسیکیوٹر آتے ہیں, پروٹوکول ہوتے ہیں, ان کو اندر لے جایا جاتا ہے. سارا دن کاروائیاں چلتی ہیں, شام تک کاروائیاں چلتی ہیں, اور پھر جج صاحب بھی مکمل سہولت فراہم کرتے ہوئے اس کیس کو دوسرے دن ارجنٹ کر دیتے ہیں. جج صاحب کو بھی لگتا ہے کوئی اور کیس نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ وہ کسی اور کیس میں سماعت کریں. ہر روز آ کر یہاں پر سماعت ہو رہی ہے. پورے پاکستان میں ڈے ٹو ڈے اگر ہیئرنگ کہیں پر ہو رہی ہے تو ہمیں دکھا دیے جائے. جہاں پر خان صاحب کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا کہ نیب ترمیم سے انہوں نے فائدہ لے لیا ہے, نواز شریف, آصف زرداری اور جو گیلانی ہے, ان تینوں نے نیب احتساب عدالت کے اندر ریفرنس جو دائر تھے ان کو واپس لینے کی درخواست دے دی ہے. کس بنیاد کے اوپر؟ اس بنیاد کے اوپر کہ جناب نیب ترمیم ہو گئی ہیں. تو یہ نیب ترمیم کا فائدہ لینے والے یہ خود ہیں. کوئی دنیا میں کہیں پر ایسی پارلیمنٹ نہیں ہے کہ کوئی ایسا قانون بنائے جس سے اپنے ہی آپ کو فائدہ دے. تو انہوں نے کیسز اپنے ختم کروائے ہیں. عمران خان کے کیسز جو ہیں ابھی بھی چل رہے ہیں, وہ فیس کر رہے ہیں. عمران خان نے مکمل طور پر ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آزادی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے, اور وہ آزادی حاصل کرنے تک اپنی جنگ جو ہے جاری رکھیں گے. آخری میں بات کرنا چاہوں گا, آخری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ بند کمرے کے اندر ٹرائل چلایا جا رہا ہے, یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. توشہ خانہ کا کیس فوراً ختم ہونا چاہیے. آج بریت کی درخواست دے دی گئی ہے. خان صاحب کی رہائی 1 منٹ بھی بنتی نہیں ہے کہ ان کو 1 منٹ بھی جیل کے اندر پابند سلاسل رکھا جائے. فی الفور انہیں رہا کرنا چاہیے, تمام لیڈران کو رہا کرنا چاہیے, تمام ہمارے ورکرز کو رہا کرنا چاہیے. یہی ہمارا مطالبہ ہے. اور میں خراج تحسین پیش کروں گا بشرا بی بی صاحبہ کو کہ جس طرح انہوں نے استقامت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ, بہادری کے ساتھ 264 دن اڈیالہ جیل میں گزارے, سختیوں کے باوجود گزارے. ان کے اوپر سختیاں تھیں, پابندیاں تھیں, ملاقاتوں پر پابندیاں تھیں. ان کے ساتھ ان کو جو جیل مینول کے مطابق ان کا حق ہے, حالانکہ اس وقت وہ سزا یافتہ نہیں تھے, نہ بی بی صاحبہ تھی, نہ خان صاحب تھے, اور نہ ابھی بھی خان صاحب نہیں ہیں. وہ ایک انڈر ٹرائل پرزنر ہیں. تو انہوں نے کے اوپر سختیوں کے باوجود انہوں نے کوئی ڈیل نہیں کی. وہ کھڑی رہی ہیں, وہ ڈٹی رہی ہیں, وہ پیچھے اپنے موقف سے نہیں ہٹیں. وہ عمران خان کی طاقت ثابت ہوئی ہیں, عمران خان کی کمزوری ثابت نہیں ہوئی. کوئی ڈیل والا معاملہ نہیں ہے. تمام کیسز بنائے گئے, ایک کیس انہوں نے دائر کیا. آخر میں ان کے پاس کیسز بچتے تھے 9 مئی کے, وہ بھی انہوں نے درج کیے. اس کے باوجود امپلیکیٹ کرنے کے باوجود اس میں بھی الحمدللہ ان کو ڈسچارج کیا گیا. جب آپ کے پاس کوئی کیس نہیں بچتا تو آپ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ عمران خان کو بھی نہیں توڑا جا رہا, کیس بھی نہیں بچا, تو عدالت نے میرٹ کے اوپر ان کی بیل دی. ہم نے بیل کے لیے اسی کیس کے اندر ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے.
ہم عدالتوں سے استدعا کرتے ہیں کہ ان کی بیلز دائر ہو چکی ہیں. آج لاہور میں 9 مئی کی کیسز کی بیلز تھیں, توشہ خانہ کی بھی بیل دائر ہو چکی ہے. تو آپ سے استدعا ہے کہ فل فور آئین کا آرٹیکل 10A جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیئر ٹرائل ہر ایک کا شخص ہے, انہیں فل فور اس میں بیل دینی چاہیے اور ان کی رہائی جو ہے وہ یقینی ہونی چاہیے. صرف میں ایک پوائنٹ علی آپ کی اجازت سے 2 پوائنٹ میں, کیونکہ ہم سے نوٹس لے لیے جاتے ہیں تو وربل کیونکہ یاد رہتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو شرمناک کردار رہا ہے, خان صاحب نے آج اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے. خان صاحب نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس الیکشن فراڈ کو, اس فراڈ الیکشن کمیشن کو, اور جو یہ سارا ایک فارم 47 کا فراڈ کیا گیا عوام کے ساتھ جو الیکشن کے نام کے اوپر, اس کو تحفظ فراہم کیا. اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے جو کرپشن کیسز تھے, حدیبیہ پیپر مل کا جیسا کیس جس میں اس وقت کے دور میں منی لانڈرنگ کی, کروڑوں روپے ڈالروں کی, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی, اس کو تحفظ فراہم کیا گیا. اور نیب امینڈمنٹس کا فائدہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خود ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو اشرافیہ ہے, قاضی ہو, اس کے بھی 3 فلیٹس ہیں باہر لنڈن میں, نواز شریف کے بھی پراپرٹیز باہر ہیں. یہاں پہ وہ صرف لوٹ مار کرنے آتے ہیں, عوام کا پیسہ لوٹنے آتے ہیں. اور اب انہوں نے نیب امینڈمنٹ کو بحال کر کے جو ہے قاضی صاحب نے اپنی بھی پراپرٹی کے اوپر تاکہ کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے, وہ انہوں نے کہا کہ یہ خود بھی اس کے بینیفیشری ہیں. انہوں نے جو ان کا کردار رہا اس پہ بہت زیادہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ایک تاریخ کردار ہے. انہوں نے پاکستان میں عدلیہ, عدالت عظمیٰ کو کمزور کیا, پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو جو ہے وہ کمزور کیا. جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ان کو انہوں نے وائلیٹ کیا, ان کو بالکل اگنور کیا, اور الیکشن کے جو فراڈ ہے اس کو انہوں نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی پہ بہت جو ہے وہ کنسرن شو کیا. انہوں نے کہا کہ جب ایجنسیز جو ہیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے اور آپ کی فارن پالیسی فیل ہو رہی ہے, فارن جو آفس ہے مسلسل فیل ہو رہا ہے, تو اسی وجہ سے دہشت گردی بڑھی ہے اور جس کو جو ہے فوری طور پہ روکنے کی ضرورت ہے. کے پی میں بہت زیادہ, بلوچستان میں جو کل مستونگ میں بلاسٹ ہوا اس پہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا, اور اپنے ورکرز جو ان کے ڈیٹین تھے, ہزاروں ورکرز, اس دوران انہوں نے آئی ایل ایف کی کارکردگی کو سراہا کہ جن لوگوں نے ان کی ضمانتوں کے لیے کام کیا وہ بہت سراہا. اور اس کے ساتھ ورکرز کو انہوں نے کہا کہ اپنا حوصلہ بلند رکھیں, آپ کے لیڈر کا حوصلہ بلند ہے, انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی. حقیقی آزادی تک ہم پہنچ کے جو ہے وہ دم لیں گے, اور اس وقت اس تک پہنچنے کے لیے جتنی قربانیاں ہوئیں ہم ضرور دیں گے. دوسرا 2 اہم باتیں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کے بیٹوں سے بات کروانے کے حوالے سے, ابھی تک 7 ہفتے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی, اور اس کے بعد 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے عمران خان صاحب کو اخبار نہیں دی جا رہی. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر کیا حالات ہیں, باہر کون سی خبر ہے. اور دوسری بات, جو اہم بات یہ ہے کہ جو نیا ٹرینڈ شروع کر دیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی بھی کسی قسم کا پیغام باہر نہ جائے. ہمارے کچھ دوست بھائی صحافی بھی جاتے ہیں, لیکن شاید چینلز کی جو ہے وہ مجبوریاں ہیں کہ ابھی تک عمران خان صاحب کا پیغام باہر نہیں جایا جا سکتا. اسی لیے جو لاسٹ ٹائم ہم نے کچھ ٹویٹس کیے تھے, اس کے بعد آج میرے اور نعیم پنجوتا صاحب پہ پابندی لگا دی گئی. آج جیل حکام نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں ہمیں اجازت دی گئی تھی, اس پہ ہمارے پہ پابندی لگائی گئی, ہمیں اجازت نہیں دی گئی. ہم سوموار کو توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے. تھینک یو سر. السلام علیکم پاکستان. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس جج کے یہاں پر اڈیالہ جیل میں کیسز ہیں اسی جج نے اجازت دی ہے, اور یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو پٹیشن لے کر آتے ہیں, اجازت کے ساتھ آتے ہیں, لیکن اجازت نہیں دی جاتی. جب آپ کنٹمپٹ پہ نہیں جاتے تب بھی آپ کو احترام کے ساتھ جو ہے وہ اندر نہیں بلایا جاتا. اور اس کی اب خاص وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مخصوص نشستوں میں نام آ چکا ہے تو اب جو ہے وہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن کیا اس سے عمران خان کے کارکنان, لیڈران, جتنے جو ہمارے وکلا ہیں, کیا وہ عمران خان سے ہٹ جائیں گے؟ کیا وہ حق و سچ سے سائڈ پہ ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. میں بشرا عمران خان کو مبارکباد بھی دیتی ہوں,
اور اتنی فکر آپ سب کو کہ جناب بشرا عمران خان بنی گالہ سے کے پی کیوں چلی گئی، کے پی سے لاہور کیوں چلی گئی، لاہور سے ادھر کیوں آ گئی. تو جناب آپ اپنا کام کریں اور بشرا عمران خان باعزت جو ایک شہری ہیں، بانی چیئرمین عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے کیا کہتے ہیں درینہ امت مسلمہ کے لیڈر اور پاکستان کی عوام کے سب سے بڑے لیڈر ہیں ان کی، اور سابقہ خاتون اول ہیں. آپ ان کی فکر کرنا چھوڑ دیں. ہم ہیں یہاں پر فکر کرنے والے. کوئی بات ہوگی تو ہم بتائیں گے. آپ لوگوں کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو عمران خان کو ایسے لقب سے پکارتے ہیں جیسا کہ آپ بولتے ہیں فتنہ، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم اپنے پاکستان میں ایک اعلیٰ کیا کہتے ہیں شہری کے حساب سے رہتے ہیں. ہم امریکہ یا انگلستان یا آپ مختلف جو اقوام ہیں اس سے زیادہ پاکستانی ہیں. اگر آپ فتنہ کہیں گے تو ہم آپ کو جواب میں اس سے برا لقب نہیں کہیں گے، لیکن ہم اپنی تعلیم سے، آئین سے اور شعور سے بتائیں گے کہ عمران خان پاکستان کی عوام کا سب سے بڑا لیڈر تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اور آپ کو ہم بتائیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں جب جلسے ہوں گے تو عمران خان خود اس سے خطاب کریں گے. ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہے ہماری بہن آپ کو بتائیں کہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر مقدمہ درج کرانے کے لیے انہوں نے ایک درخواست دی ہے. ہماری آئی ایل ایف ٹیم کی سینئر ممبر ہیں، تو آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر درخواست دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا اور اب کا سٹیٹس جو ہے ان کے اوپر مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے راولپنڈی میں کیا ہے. جی میں نے اپلیکیشن دی تھی مریم نواز کے بیان اور ڈیالہ جیل کے اندر جس طرح سے خان صاحب کے ساتھ مریم نواز کے بیان کے بعد سختیاں کی گئیں، ان کو جو کھانا ناقص دیا گیا جس سے ان کی طبیعت شدید خراب رہی، ان تمام چیزوں کے اوپر میں نے ایک اپلیکیشن جو ہے سی پی او راولپنڈی میں بھی سبمٹ کرائی تھی اور سول لائن تھانے میں بھی سبمٹ کرائی. پھر میں نے 22 کی پٹیشن راولپنڈی ڈسٹرکٹ کورٹ میں جمع کرائی تھی، جس میں پولیس نے کل رپورٹ یہ دی کہ ہمارے پاس کوئی ایسی اپلیکیشن وصول نہیں ہوئی. تو جج صاحب کے کہنے پر مجھے ڈائریکشن دی گئی تھی کہ آپ نے ایس پی پٹوہار کو جا کے ان پرسن اپلیکیشن دینی ہے. میں آج ایس پی پٹوہار کے پاس 11 بجے گئی ہوں. انہوں نے مجھ سے اپلیکیشن لینے سے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جو ہے سول لائن تھانے میں فرنٹ ڈیسک پہ جا کے جمع کرا دیں، جس پہ میں نے کچہری کی جو چوکی ہے وہاں پہ بھی فرنٹ ڈیسک ہے. میں نے آج وہاں پہ اپنی اپلیکیشن جو ہے سبمٹ کرا دی ہے اور انہوں نے مجھے دائری فارم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد میں نے کورٹ میں جا کے کورٹ کو انٹیمیٹ کیا کہ میری آفیشلی پولیس نے جو ہے اپلیکیشن ریسیو کر لی ہے. ان سب چیزوں کا مقصد صرف اتنا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو سیف گارڈ پرووائڈ کیا جا سکے. عمران خان کی زندگی ایٹ سٹیک ہے. مجھے آپ سب سے بھی یہی سوال ہے کہ پوچھیں کس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی خاتون یہ بیان دے سکتی ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے اور اس کو ختم کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر ہماری سیریس ریزرویشنز ہیں اور میں چاہوں گی اور مجھے امید ہے کہ اس پہ پولیس جو ہے وہ فری اینڈ فیئر انکوائری کرے گی اور مقدمہ درج کر کے ملزمان کے خلاف اپنی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرے گی. تھینک یو.